बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नवाज शरीफ ने बनवाया, ये कहना है JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने एक नया जो है ना वो टकोसला प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जो हमारी शिरकत है वो इमरान खान की रिहाई से मशरूत है। लो जी कर लो गल, नवा जेड़ा ना कटा खुल गया। तीसरी जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो खबर ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अब देखें कि कितनी बड़ी ये तहरीक चला सकते हैं। हाँ, नाम चेक करें आप कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जी कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 7 मुतालबात रखे हैं। वो 7 मुतालबात भी मैं डिस्कस करूंगा। चौथी खबर जो है वो 18 साल के जो वोटर्स हैं उनसे मुतल्लिक है कि मुशर्रफ दौर में एक बिल था और वो बिल ये था कि जो 18 साल की उम्र के जो लोग हैं, 18 साल की उम्र जो है, उम्र की हद मुकर्रर थी वोटर्स के लिए कि 18 साल तक के जो लोग हैं जो 18 इयर्स की एज में होते हैं उनको वोट का हक था कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब ये जो खबर आई है कि 18 साल की उम्र की हद को ख़त्म करके इसको बढ़ाकर अब 22 साल करने की तजवीज़ है या 20 साल करने की तजवीज़ है। अब ये सेनेट की जो कायमा कमेटियाँ हैं उसमें भी ये मामला आएगा, फिर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में ये मामला आएगा। इंतखाबी इस्लाहात जो होंगी, जो हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उससे मुतल्लिक भी बहुत अहम फैसले हो सकते हैं क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम के अंदर अब ये मामला आना है। जो वोटर्स की उम्र की हद है उसको बढ़ाकर 20 से 22 साल किया जा सकता है। एक तो ये खबर है। चौथी खबर ये थी। अब जो पहली खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा जो JUIF के सेनेटर हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी दोस्त, अपने करीबी रफीक, अपने करीबी मोहसिन, जो मर्जी कह लो तुसी, महमूद अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवाया क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता किया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरा जो नाम है बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो रुका हुआ है उसको आप मंजूर करवाएं। तो महमूद अचकज़ई साहब के वाले से बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने यह भी इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ साहब ने गुस्सा निकलवाने के लिए, नवाज शरीफ साहब ने गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवाया। भाई नवाज शरीफ साहब का महमूद अचकज़ई साहब के साथ क्या ताल्लुक है? महमूद अचकज़ई खिराती तौर पे MNA बने हैं, एक सीट है उनकी कौमी असम्बली में, कोई उनको जानता नहीं है, सिर्फ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं इमरान खान साहब के कहने पर। अगर उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक आमिर डोगर को मुंतखब करती, उनका इंतखाब करती, अगर उनकी जगह मखदूम जैन कुरैशी का इंतखाब करती तो कोई भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सकता था। सिर्फ महमूद अचकज़ई ही क्यों भाई? महमूद अचकज़ई को नवाज शरीफ ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवाकर मियाँ साहब ने कौन सा तीर मार लेना है? या मियाँ साहब ने अपनी खुशनुदी हासिल करने के लिए कौन सा महमूद अचकज़ई साहब से काम ले लेना है? महमूद अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है कौमी असम्बली में, बहुत अच्छी बात है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, तहरीक इंसाफ के वोटों से बने, जैसे भी बने वो बने। ज़ाहिर बात है वो तहरीक इंसाफ ने ही उनको फेवर किया ना, तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया, वो तो उनका नोटिफिकेशन भी कर दिया कौमी असम्बली के अंदर जी, ये खबर भी आ गई। स्पीकर साहब ने भी बड़ा एक वाइटल रोल प्ले किया, जो अयाज सादिक साहब हैं हमारे नेशनल असम्बली के स्पीकर। तो महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब की रजामंदी के बगैर ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए और नवाज शरीफ साहब को इनको ऑपोजिशन लीडर बनाकर नवाज शरीफ साहब को क्या मिल जाएगा या नवाज शरीफ साहब क्या अचीव कर लेंगे? देखें, सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का तो उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। हाँ, एक चीज है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे अपने 3rd टेन्योर के अंदर, तीसरी बार जब वो वज़ीर आज़म बने 2013 से 2017 तक, तो उस वक्त महमूद अचकज़ई साहब के जो भाई हैं वो उस वक्त गवर्नर बलूचिस्तान थे, मोहम्मद अचकज़ई साहब, ठीक है, और उस वक्त वो गवर्नर बलूचिस्तान भी थे और उस वक्त महमूद अचकज़ई नवाज शरीफ के तादी भी थे।
محمود اچکزئی صاحب تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, ان کے گہرے مراسم تھے, اور تب بھی بہت گہرے مراسم تھے جب انہوں نے ایک لارج موومنٹ چلائی تھی نواز شریف صاحب نے, اور پرویز مشرف کا انہوں نے تختہ الٹا تھا. اور جب محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے سی او ڈی کیا تھا 2007 میں, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے محمود اچکزئی صاحب. اس وقت مرحوم قاضی حسین احمد جو سابق امیر تھے جماعت اسلامی کے, بڑے اسپرچوئسٹ لیڈر تھے, اور جماعت اسلامی کے سرکردہ رہنماؤں میں ان کا انتخاب ہوتا تھا. بہت پیاری شخصیت ہے, بڑے شریف النفس انسان تھے. اور اسی طرح راجہ ظفر الحق صاحب جو سابق چیئرمین رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, آج کل وہ علی اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے, اس وقت کے سب ایک تھے. عمران خان صاحب بھی ایک ہی تھے. جب مشرف کے خلاف ان سب نے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور سب مشرف کے خلاف ہو گئے تھے, اس کی آمریت کے خلاف ڈٹ گئے تھے. تو آج محمود اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں, آج بھی ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. میں تو ان کے تعلقات کے اوپر بات نہیں کر رہا, تو جو بیرسٹر کامران مرتضیٰ بات کر رہے ہیں وہ بالکل آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بات ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے تعلقات خراب ہوں, جو کہ مارشل لا کے دور سے ہم سنتے آ رہے ہیں, آج تک سنتے آ رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تعلقات بہت اچھے ہیں. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جی اے نواں کوئی ٹکوسلا پروگرام سٹارٹ ہو گیا. پاکستان کے اندر کبھی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ آ جاتا ہے, کبھی تحریک تحفظ آئین پاکستان آ جاتا ہے. تو یہ اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن کا جو مکس اچار, ویسے میں کہوں گا مکس اچار ہی کہنا چاہیے جی, انہوں نے جی 7 مطالبات رکھے ہیں. اس میں جی آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا, جس میں بتایا گیا اعلامیہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان انہوں نے یہ پڑھ کر سنایا. اعلامیہ میں ملک میں آئینی, جمہوری, سیاسی, عدالتی اور معاشی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 7 نکاتی مطالبات پیش کیے گئے. پہلا مطالبہ یہ کہ جی شفاف انتخابات کروائے جائیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سخت تنقید کی گئی ہے. تیسرا عدلیہ پر حملوں کی مذمت کی گئی ہے. چوتھا جی سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا یہ پوائنٹ ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا, جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی, سینیٹر اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید, صاحبزادہ حامد رضا, حسان نیازی, علی وزیر, عبدالصمد اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران شامل ہیں. اب یہاں پر جو 5واں جو مطالبہ ہے وہ جی اظہار رائے اور میڈیا پر قدغن ہے. اب یہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی آزادی اظہار رائے کے لیے جو میڈیا کی پاکستان میں آواز کو دبایا گیا اور پیکا قانون جیسے جو قوانین ہیں ان کی شدید مذمت کی جا رہی ہے, اس کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا. اعلامیہ میں صحافی ارشد شریف کے قتل, صحافی مہدی علی جان کے خلاف مقدمات اور میڈیا ورکرز کی برطرفیوں کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے. اعلامیہ کے مطابق انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی کارکن ایمان مزاری ہون انہوں کیڑا بندہ کہہ رہے ہے کہ ہیومن رائٹس دی کارکن ہے. اب یہ ایمان مزاری صاحبہ ایک بہت ہی کانٹروورشل قسم کی لائر ہیں, بہت ہی فضول قسم کی, ان کا جتنی ان کی ہیٹ سپیچ ہے وہ ہمارے اداروں کے خلاف ہے. اور یہ سابق جو ہماری منسٹر رہی ہیں ہیومن رائٹس کی, عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان بنے تھے ان کے دور میں وفاقی وزیر تھی انسانی حقوق کی شیریں مزاری صاحبہ, ان کی یہ صاحبزادی ہیں. اب ان کو کس نے ہیومن رائٹس کا بنا دیا ایکٹیوسٹ, اور سوشل میڈیا تو لے کے ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ بناتا ہے یار انہوں, اور نواں ہی جڑا نا اور نواں ہی کوئی پخنڈ پھڑ لیا انہوں نے. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ ایمان مزاری صاحبہ بھی اس میں تھیں, ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف قائم مقدمات ختم کر کے شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے. اچھا جی چھٹا یہ ہے کہ جی معاشی بحران پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ جی پاکستان میں معاشی بحران جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہو چکا ہے اور بڑے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ جی اس طرح کے معاملات ہیں. پھر 7واں جی خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے مطالبات. اب وہ ان کے اپنے مطالبات ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی جی یہ خبر ہے. یہ تو تھے جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے 7 مطالبات, اور یہ پھر ان مطالبات میں یہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات بھی کر رہے ہیں,
اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہوگا وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا, ٹیبل ڈائیلاگ ہوگا, ٹیبل ٹاک ہوگی, تو پھر ہی کوئی معاملات کا حل نکلے گا. اچھا جی, ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم پر تو ہمارے تحفظات ہیں, نئی آئینی عدالت بن گئی ہے, ہم اس پر یقین نہیں ہے. کیونکہ سر پہلے ایسے ہوتا تھا کہ پہلے مرضی کے فیصلے ہوتے تھے. وہ ہے نا شعر, پتہ نہیں کی شعر ہے, پتہ نہیں, اے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو میں اس طرح کا کوئی شعر جو ہے نا وہ پڑھ کے توہین عدالت نہیں کرنا چاہ رہا کہ میری وجہ سے کوئی توہین عدالت ہو جائے اور بعد میں مجھے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس مل جائے. سر یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جائیں یا نہ جائیں, حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جن کے نام بطور جج پیش کرنے ہیں ان کے ناموں کی بطور جج منظوری ہو جانی ہے اور وہ جج بن جائیں گے حکومت کے ووٹوں سے, وہ ججز بن جائیں گے. کیونکہ اب نئے جو ہیں وہ ججز کے نام جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئیں گے سامنے, اور نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے والے سے جو نام پیش کیے جائیں گے, پھر چاہے یہ اس میں عدم شرکت کریں, بائیکاٹ کریں, حکومت اپنے نمبرز پورے کرنے کے بعد جوڈیشل کمیشن میں چونکہ حکومت کی اکثریت ہے تو حکومت ایزیلی ان ناموں کو منظور کروائے گی اور وہ نام جو ہیں وہ ججز کے اپروو ہوں گے اور وہ ججز بن جائیں گے. تو جو آخری خبر ہے وہ جی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ آخری خبر یہ ہے کہ 18 سال کے جو بچے ہیں, 18 سال کی عمر کی حد جو ہے مقرر کی گئی تھی پہلے کہ جی ووٹرز جو ہیں 18 سال تک جی وہ بچے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ 18 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی. اور پاکستان میں یہ بھی قانون ہے کہ جی 18 سال تک کے جو بچے ہیں جن کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے, سی این آئی سی چونکہ 18 سال میں بن جاتا ہے, تو وہ پھر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. چونکہ نادرا ان کو اپڈیٹ کر دیتا ہے اور نادرا کے آفیشیل ریکارڈ میں ان کا بطور ووٹر سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اب ایک جو ہے نا قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی, اور ہمارے ایک دوست ہیں جو اسلام آباد سے صحافت کرتے ہیں, وہ ان تمام معاملات کو کور کرتے ہیں. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ حکومت 28ویں آئینی ترمیم کے اندر 28th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر یہ معاملہ لے کر آ رہی ہے کہ 18 سال کی جو عمر کی حد ہے اس کو ختم کر کے اس کو بڑھا کر 22 سال کر دیا جائے یا اس کو 20 سال کر دیا جائے. اور سر اگر یہ 20 سال ہو گئی تو اٹ مینس کہ پھر وہ 18 سال کے جتنے بھی بچے ہیں جو تقریباً بنتے ہیں, کوئی 90 لاکھ بنتے ہیں یا 1 کروڑ بنتے ہیں, وہ سب فارغ ہو جائیں گے, پھر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. اور پھر ایک اس کا جو ڈیمیج ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا, کیونکہ تحریک انصاف کا جتنا ٹین ایجر ووٹر ہے وہ تو اس سے افیکٹ ہوگا. تو حکومت جو ہے پھر 20 سے 22 سال کی عمر کی حد مقرر کر دے گی کہ جی وہ اتنی عمر میں جو ہے نا وہ شخص ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. تو اٹ مینس کہ ایک حد مقرر ہو جائے گی. تو سر یہ تھی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, بڑی امپورٹنٹ خبر تھی. اور 18 سال والی شرط ختم کر کے حکومت جب 20 سے 22 سال کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹر کے اوپر بہت منفی پڑے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.